अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाह या रब्बल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल बुरहानिर रशीद या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। दुरूद पाक सभी हज़रात मोहब्बत के साथ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिही व अज़वाजिही व अहली बैतिही व इतरतिही अजमाइन। इंतहाई इज़्ज़त व तकरीम के लायक ज़ीनत बज़्म सादात व उलमा मोहतरम व मुकर्रम मेहमानाने ज़ीवकार, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की फ़ज़ल व तौफ़ीक़ से हम सब आज की इस खूबसूरत बज़्म पाक में शरीक हैं, जिसको हर साल की तरह इस साल भी हमारे बरादर तरीक़त, हमारे मुखलिस व मुशफ़िक़ भाई और दोस्त, आपके इस इलाके की एक जानी पहचानी शख्सियत जो कि आशिक़ मुस्तफ़ा हैं और सुन्नियत में एक ख़ूबसूरत नामो मकाम रखने वाले और पूरे इलाके में इंतहाई मोहब्बत, अमन और प्यार और इश्क़ रसूल के फ़रोग़ को मज़ीद बढ़ाने में किरदार अदा करने वाली शख्सियत हमारे भाई बरादर तरीक़त मोहतरम हाजी ग़ुलाम फ़रीद अत्तारी साहिब दामा इक़बालुहु आप हैं। और आपके जुमला अहले खाना और बिलखुसूस आपके बेटे हमारे प्यारे भाई मोहतरम व मुकर्रम, आजकल तो ये साकिन मदीना हैं, अल्लाह करे कि ये सआदत हम सब को नसीब हो और वहाँ के अदब व आदाब का लिहाज रखते हुए हम वहाँ रुकें और अल्लाह करे कि बकी नसीब हो जाए। हमारे भाई मोहतरम अहमद रज़ा साहिब अत्तारी दामा इक़बालुहु, अल्लाह करीम इनकी भी ज़िंदगानी में बरक़ात अता फ़रमाए। हमारे भाई अल्लामा सम्माक रज़ा, मैं अल्लामा इसलिए कह रहा हूँ, चौथा दर्जा माशाल्लाह इनका मुकम्मल हो गया और अब ये इससे आगे का दरसनामी का सफ़र जारी किए हुए हैं। मैं दुआगो हूँ अपने इस अज़ीज़ भाई और बेटे के लिए, अल्लाह करीम इनके लिए ये तालीमी सफ़र आसान फ़रमाए और इनके ज़रिए से बहुत सारा मसलक मिल्लत और मुल्क का काम हो। अल्लाह करीम हमारे इस अज़ीज़ को भी खैर व बरकत नसीब फ़रमाए। आज की इस महफ़िल को तरतीब देने में दामे दिरमे सुखने कदमें जिस बंदे ने जैसा तावन फरमाया, मेरा खालिक व मालिक उसको अपनी बारगाह अक़दस से जज़ाए बेहतरीन अता फ़रमाए। आज का ये खूबसूरत इज्तिमा देख कर मुझे बड़ी फ़रहत और ख़ुशी मुयस्सर आई कि आप लोग इमाम अहमद रज़ा से किस दर्जा मोहब्बत फ़रमाते हैं। और यकीन मानिए ये ज़मीन भी अहमद रज़ा की ज़मीन है, ये ज़मीन भी गौस पाक की ज़मीन है। अल्हम्दुलिल्लाह अला एहसानिही। मेरा मौजू भी आज फ़िक्र रज़ा है और मैं कोशिश करूँगा इससे मुताल्लिक़ कुछ ज़रूरी गुजारिशात अर्ज़ कर सकूँ। आप तवज्जो रखेंगे तो इंशाअल्लाह हम ज़रूर यहाँ से कुछ ना कुछ सीख कर फिर जाएंगे। आइए एक हदीस शरीफ से मैं बात का आगाज़ करता हूँ। हुज़ूर नबी रहमत शफ़ी उम्मत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने इरशाद फरमाया, इन्नल बख़ीला मन ज़ुकिरतु इंदहु वलम युसल्लि अलैया। फरमाया कंजूस है वो बंदा जिसके सामने मेरा ज़िक्र किया जाए और वो मेरा ज़िक्र सुनकर मेरी ज़ात पर दुरूद पाक ना पढ़े। उलमा फरमाते हैं कि जो सखावत होती है वो सिर्फ माल में नहीं होती। फरमाया कि ज़बान की सखावत ये है कि बंदा ज़िक्र खुदा भी करे और ज़िक्र मुस्तफ़ा भी करे। और दुरूद व सलाम ज़रूर पढ़ा कीजिए। आपको पता है इस साल जो मीलाद शरीफ का जश्न आ रहा है ये 1500 साला जश्न आ रहा है और मेरे मुर्शिद गिरामी हज़रत अत्तार आपने फरमाया है तमाम आशिकान मुस्तफ़ा को कि ये 1500 साला जश्न है। सेंचुरी तो सेंचुरी होती है भाई, समझ आई ना जी। जब 1400 साल मुकम्मल हुए थे तब भी हम नहीं थे और जब 1600 होंगे तो शायद उस वक्त भी हम नहीं होंगे, शायद क्या यकीनी बात तकरीबन, बाकी अल्लाह किसी को ज़िंदगी दे तो सुभान अल्लाह। लेकिन ये कि उस वक्त भी अमूमी नज़रिए के मुताबिक और जो सूरत हाल है हम नहीं होंगे। लेकिन अगर ये सेंचुरी हमारी ज़िंदगी में पूरी हो रही है तो मेरे हज़रत अत्तार फरमाते हैं धूम धाम से और दाम धूम से नबी पाक अलैहिस्सलाम का जश्न मनाया जाए। और यकीन करें वली कामिल की ज़ुबान से ये जुमले निकले हैं, मुझे लगता है कि ये साल बड़ी रहमतें और बरकतें लेके आएगा।
انشاءاللہ اللہ کی رحمت کے ساتھ. آپ بس اپنی تیاری کریں جشن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم منانے کے لیے, اور اس کے لیے آپ درود پاک پڑھنے کی بھی ابھی سے نیت کر لیں کہ ہم نے درود پاک بھی آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام آپ کی خدمت میں ضرور بھیجنا ہے. میں آپ کی اس جو شوق ہے اس کو بڑھانے کے لیے مفتی احمد یار خان نعیمی کی ایک بات آپ کو سناتا ہوں. آپ فرماتے ہیں اگر کوئی بندہ درود پاک اتنے شوق سے پڑھے کہ اسے دعا مانگنے کا وقت ہی نہ ملے تو فرمایا اللہ تعالیٰ بن مانگے اسے اس درود کی برکت سے ہر چیز عطا فرما دیتا ہے. اس واسطے درود پاک کی کثرت ضرور فرمایا کیجیے, اللہ کریم ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آئیے عزیزان گرامی, جو آیت طیبہ میں نے تلاوت کی ہے میں چاہتا ہوں کہ اس کا سہارا لے کر بات کو آگے چلوں. خلاق عالم نے قرآن مجید برہان رشید میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, اے ایمان والو تقوی اختیار کرو. اور اس کے بعد فرمایا وقولوا قولا سدیدا, تمہیں جب بھی بولنا پڑے حق اور سچ بولو. اور اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ فرمایا یصلح لکم اعمالکم, اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کی اصلاح فرمائے گا. ہم جتنے یہاں بیٹھے نا ہماری کوشش ہوتی ہے کہ یار ایسی بات ہو جائے کہ ہماری اصلاح ہو جائے. یہ قرآنی فارمولہ ہے اپنی اصلاح کرنے کا. دو چار بندے موبائلوں میں بڑی خشوع و خضوع کے ساتھ گھسے ہوئے ہیں, ذرا نکل کے بات سن سکتے ہیں؟ اگر آپ مہربانی فرمائیں تو شفقت فرما دیجئے. اتنے کیمرے لگے ہوئے ہیں, آپ تک ویڈیو پہنچ جائے گی, تو آپ ذرا مہربانی فرمائیں. اگر کسی کو خبر پہنچائی جا رہی ہے تو بعد میں دے دینا, پہلے بات کو سن لیجئے اور سبحان اللہ فرما لیجئے پیار کے ساتھ. ادھر دیکھیے, یہ قرآنی فارمولہ ہے اپنی اصلاح کرنے کا, اور وہ کیا ہے؟ فرمایا کہ ایمان والو تقوی اختیار کرو, پہلی بات. اور دوسری بات یہ ہے کہ سچ کو اپناؤ, حق بات کہنے کو اپناؤ. پھر ہوگا کیا؟ اللہ تمہارے اعمال کی اصلاح فرمائے گا. اچھا, جب سے یہ کام شروع کیا اس کے بعد تو اعمال کی اصلاح ہو جائے گی. تو اگر خدا نہ خواستہ پہلی زندگی کے اندر کوئی گناہ ہوئے, خرافات اور خرابیاں ہوئیں, تو ان کا تدارک کیسے ہوگا؟ ان کا کیا بنے گا؟ اگر کسی نے آج اصلاح کی, یہ بات سننے کے بعد, یہ جو اگر میری گنتی غلط نہیں تو تقریباً 2000 کا مجمع تو ابھی ہو چکا ہوگا, اگر میری گنتی غلط نہیں تو, جتنا رش ہے ماشاءاللہ. اور ابھی عاشقان مصطفیٰ آئیں گے اور دیوانے امام احمد رضا کے آئیں گے انشاءاللہ. لیکن میں جو بات کہہ رہا ہوں کہ آج اگر کسی نے سنا اس بات کو, اس نے جناب اصلاح کر لیا اپنی, اور سچ کو اپنا لیا اور حق کو اپنا لیا, تقوی اختیار کر لیا, تو جو پیچھے ہوا ہے اس کا کیا حل ہے؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا یغفر لکم ذنوبکم, جب کوئی ایسا کرتا ہے اللہ رب العزت اس کے پچھلے گناہوں کو بھی معافی عطا فرما دیتا ہے. یہ ہے اپنی اصلاح کرنے کا فارمولہ. اور جو اصلاح کے راستے پر چلتے ہیں, یہ یاد رکھ لیجئے, ان کو دو چیزیں اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے. ایک ہے اصلاح عقیدہ اور ایک ہے اصلاح عمل. ہم بسا اوقات اپنی خواہشات نفس کے لیے اصلاح عمل تو سنتے ہیں, لیکن اصلاح عقیدہ کو ہم شاید یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ کوئی مولویاں دا روڑا ہے یا پتہ نہیں یہ گل کی ہے, جبکہ حقیقت پتہ کیا ہے؟ یہ اصلاح عقیدہ ہی تو بنیاد ہے. سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ اور یہاں ہمارے علماء نے ایک بڑی پیاری بات لکھی ہے, میں کوشش کروں گا آسان سے آسان بات کروں جو آپ کو سمجھ آئے. وہ فرماتے ہیں کہ جس کا عقیدہ خراب ہو جائے وہ بھی بیمار ہے, اور جس کا عمل خراب ہو جائے وہ بھی بیمار ہے. لیکن ان دونوں بیماریوں میں بڑی بیماری کون سی ہے؟ کیونکہ پہلے جو کور کرتا ہے ڈاکٹر, جو اچھا ڈاکٹر ہو تو وہ بڑی بیماری کو کور کرتا ہے تاکہ وہ اس کی وجہ سے کوئی بڑا نقصان نہ ہونے پائے. تو علماء کہتے ہیں بڑا, یہ توجہ ہے نا آپ حضرات کی, بڑا خراب اور بڑی خرابی یہ ہے کہ کسی کا عقیدہ خراب ہو جائے. تو اس لیے ضروری ہے کہ پہلے عقائد کو درست کیا جائے, یہ پہلی بات ہے, اور اس کے بعد اعمال کی بھی اصلاح کی جائے. بسا اوقات ہمارے سٹیجوں پر کئی نقیب اور کئی خطیب اور کئی جو پیر ہوتے ہیں وہ بسا اوقات ایسی بات کر جاتے ہیں جس سے لگتا ہے کہ اعمال تو شاید کوئی نہیں, بس ہم ہی ہے نا, بس ساڈے نال آ جاؤ تے بس جی تسا تا پہلی فلائٹ جنت ٹر جانا ہے. کوئی ایسا مطلب ان کا عمل کو ہلکا گردانا جاتا ہے, لیکن یاد رکھو ایسی بات نہیں ہے. یہ عمل اور عقیدے کی مثال اگر آپ توجہ کریں تو علماء کی زبان میں دوں آپ حضرات کو. علماء فرماتے ہیں کہ عقیدے کی مثال ایسے ہے کہ جیسے کسی مکان کی اور کسی بلڈنگ کی بنیاد ہوتی ہے, جتنی مضبوط ہوگی اتنی ہی دیر پا وہ بلڈنگ رہے گی. تو اس لیے عقیدہ مضبوط ہونا چاہیے. سمجھ آئے؟ دوسری بات فرماتے ہیں کہ یہ جو عمل ہوتا ہے یہ اوپر نظر آنے والی بلڈنگ, لیکن جس پر کھڑی ہے وہ بلڈنگ وہ بنیاد ہے. عقیدہ مضبوط ہونا ضروری ہے. ایک مثال. دوسری مثال یہ دی, فرمایا کہ دیکھیے ایک درخت ہے, دو چیزیں ہوتی, ایک اس کی جڑیں ہیں جس پر وہ پورا درخت سلامت ہے, اور ایک اس کی شاخیں, پتے,
اور اس کے ساتھ ساتھ پتوں کے ساتھ اس کے پھل ہیں اور پھول ہیں. تو فرمایا عقیدے کی مثال اس درخت کی جڑوں کی طرح ہے اور عمل کی مثال اس کی شاخوں اور پتوں اور پھولوں اور پھلوں کے ساتھ ہے. درخت وہی مالک کو پسند آتا ہے اور اس کو پانی بھی لگاتا ہے, چھانٹ کانٹ بھی کرتا ہے کہ جس کی جڑیں بھی سلامت ہوں, اس کے پتے بھی ہرے رہیں, پھول بھی لگے اور پھل بھی لگے اور اس مالک کو فائدہ بھی پہنچے. اللہ کو بھی وہی بندہ پسند آتا ہے جس کا عقیدہ بھی ٹھیک ہو, بعد میں اس پر عمل کا پھل بھی لگا ہوا. سمجھ آئی؟ اور اگر اس حسین امتزاج کو آج کے دور میں آپ نے اہل سنت میں دیکھنا ہے, بہت ساری ہستیاں ہیں, اللہ ان کو سلامت رکھے, لیکن ایک نام حضرت عطار کا بھی ہے. بلند آواز سے آپ کو سبحان اللہ کہنا ہوگی سب حضرات کو. سمجھ آ رہی میری بات کی؟ ایک نام دعوت اسلامی کا بھی ہے کہ جہاں پر اصلاح عقیدہ پر بھی بات ہوتی ہے اور اصلاح عمل پر بھی جتنا ان کا جذبہ ہے, یہ آپ سب حضرات دیکھ رہے ہیں. کروڑوں کی تعداد کے اندر حضور کے دیوانے با عمل پیدا فرما دیے حضرت عطار نے. یہ ایک ایسا احسان ہے امیر اہل سنت کا کو جس کو اتارا نہیں جا سکتا. اگر کوئی چشم پوشی کرے تو یہ اس کے اپنا نصیب ہے. حقیقت یہ ہے کہ حضرت عطار نے انقلاب بپا کر دیا ہے. اللہ کریم دعوت اسلامی کو نظر بد سے بچائے, اور کہیں پر بھی کوئی خامی ہے اللہ اپنی رحمت سے دور کر کے عروج عطا فرما دے. فرشتہ کوئی بھی نہیں ہوتا. اب ذرا اگلی بات توجہ سے سنیے گا. توجہ ہے میرے عزیز بھائیوں کی جناب؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ تھی دوسری بات. اب تیسری بات بھی آپ کی خدمت میں عرض کروں تاکہ جناب سمجھ سکیں, اور وہ یہ ہے, یاد رکھیے یہ جو عقیدے کی درستگی ہے یہ بہت ضروری ہے. جیسا کہ میں نے کہا کہ اگر یہ خراب ہو جائے تو پہلے اس کو درست کرنا ضروری ہوتا ہے, یہ پہلی بات ہے. لیکن یہاں پر یہ ضروری ہے کہ آج کل ایک جملہ بولا جاتا ہے فکر رضا. کیا جملہ بولا جاتا ہے؟ فکر رضا. اچھا, یہاں پر بعض لوگ مغالطہ یہ ڈالتے ہیں کہ یہ کوئی نیا مسئلہ کہ اہل سنت کے مقابلے میں, جبکہ ایسی بات نہیں ہے. جیسے سب سے پہلے لفظ مسلمان تھا نا, تو جب منافق گھس آئے, سمجھ آ رہی نا, تو ان کا نام رکھا گیا کہ یہ منافق ہیں. اب دیکھو نا نبی پاک کے زمانے میں تو دو چیزیں تھی, ایک کافر تھے ایک مسلمان تھے. تو یہ منافق کون ہے؟ تو اس کا مطلب ہے کوئی تو چیز ہے نا یہ, اور ان کا ایک نام رکھا گیا. یہ جو جیلم کا جاہل کمرے میں بند کیا ہوا یہ کہتا ہے بس اپنے آپ کو مسلمان کہو, چھوڑ دو سارے فرقے, سارے ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں پڑھو, سارے تو بھی اکٹھے ہو جاؤ, تو مسلمان کہنا ہی کافی ہے. تو میں نے کہا بیٹے کیوں؟ کہتا ہے اللہ ایک ہے, رسول ایک ہے, کلمہ ایک ہے, تو سب اکٹھے ہو جاؤ. تو میں نے کہا جو منافق تھے اللہ کو تو وہ بھی مانتے تھے, قیامت کو تو وہ بھی مانتے تھے, رسول کو تو وہ بھی مانتے تھے, لیکن کیا وجہ ہے کہ ان کو منافق کہا گیا؟ ان کے کلمے کا اعتبار کیوں نہیں کیا گیا یہ بتاؤ نا بھائی. وہ ان کی نمازوں کا, داڑیوں کا اور ان کے مولوی پونے کا اعتبار کیوں نہیں کیا گیا؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ کہتا یہ تو مجھے نہیں پتا. تو میں نے کہا پتا ہوتا تو سننی نہ ہوتا. یہ بات سمجھنے والی ہے میری جان. دیکھو اس زمانے میں دو چیزیں ہونی چاہیے تھی اور تھی بھی دو, ایک مسلمان ایک کافر. تو بھائی منافق کہاں سے آئے؟ تو کہا مسلمانوں میں جنہوں نے اپنا عقیدہ بگاڑا, نظریہ بدلا, بالخصوص نبی پاک کے علم مبارک, آپ کی شان, آپ کے کمالات نہیں مانتے تھے, تو ان کو منافق کہا گیا. منافق وہ ہوتا ہے جو اوپر اوپر سے آپ کو مانتا بھی ہے اور بیچ میں کافروں کے ساتھ بھی مل کے بیٹھتا ہے. منافق نفق سے ہے, عربی میں نفق سرنگ کو کہتے ہیں. آپ کے یہاں انگلش کا لفظ بولو تو ٹنل کہتے ہیں. یہ ہری پور کے علاقے میں جائے نا تو آپ کو ٹنل نظر آتی ہے, ایک پاس بڑھو تو دوسرے پاس نکل جاؤ. منافق ہوتا ہی وہ ہے, ادھروں بڑھ کے ادھر آ جاتا ہے, ادھروں بڑھ کے ادھر آ جاتا ہے. جو مسلمان ہوتا ہے جب داخل ہوتا ہے تو سیدھا مصطفیٰ کے قدموں میں چلا جاتا ہے. اب سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ اس واسطے ان کو منافق کہا گیا کہ وہ ظاہری شکل و صورت, جو ظاہری کیسنگ ہے, آسان لفظ بول دیتا, وہ مسلمانوں والی, لیکن اندر ان کے کھوٹ ہے, اس واسطے ان کو منافق کہہ دیا. اس کا مطلب ہے نیرا کلمہ نہیں, نیرا اللہ رسول کو ماننا نہیں کہ ایک ہے اللہ, ایک ہے قرآن, ایک ہے دین. یہ دیکھنا پڑے گا کہ اس کی بولی کیا ہے, اس کی سنگت کیا ہے, یہ یاری کس سے لگاتا ہے, یہ کن کے پاس بیٹھ کے خوش ہوتا ہے. آپ توجہ نہیں نہ فرما رہے میری بات پر. تو پھر تعین کیا جائے گا کہ اس حضرت کا مقام و مرتبہ اہل سنت میں ہونا چاہیے یا منافقوں میں ہونا چاہیے. یہ تعین آسانی جیسے منافقوں کا ہوا. اچھا میں یہاں ایک بات اور بتلا دوں, اس مغالطے کو بھی کئی لوگ آگے لے کے آتے ہیں نا. وہ پتہ کیا کہتے ہیں, اس کا مطلب ہے صحابہ کرام میں منافق تھے تو ہم تو بھائی صحابہ کو مانتے, منافقوں کو نہیں مانتے. وہ یہ جملہ دے کر تاثر دیتے ہیں کہ صحابہ میں منافق تھے. اس کا جواب یہ ہے
ابتدا میں جب حضور اکرم علیہ السلام مدینہ شریف میں آئے تو یہ منافق بیچ میں تھے، لیکن قرآن کی آیت نازل ہوئی ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ حتی یمیز الخبیث من الطیب. اللہ نے یہ آیت فرمایا اللہ کی یہ شان نہیں ہے کہ خبیث اور طیب اکٹھے رہیں. منافقوں کو خبیث کہا ہے اور صحابہ کو طیب کہا ہے، پاک کہا ہے. فرمایا پاک اور پلیت اکٹھے نہیں رہ سکتے. آج منافقوں کو نکال دو اپنی مجلس سے، ایک ایک کا نام لے کے نکال دیا گیا. جب سے یہ آیت آئی ہے، کاش کے پنڈی والوں اس جملے کا تم نے وزن محسوس کیا تو میری تھکن دور ہو جائے گی. اب جو صحابہ ہیں ان میں منافق نہیں ہے، اور جو منافق ہے وہ صحابی نہیں ہے. آپ سارے ہاتھ اٹھا کے بولیں گے تو مجھے زیادہ لطف آئے گا نا. سمجھ آ رہی ہے حضرات؟ جزاک اللہ خیر، اللہ آپ کو برکت دے. تو یہ قرآن کی نص نے بتا دیا کہ ان خبیثوں کو، اور دیکھو ان کو خبیث کہا گیا ہے. خبیث دا ترجمہ جے سمر عباس کر چھڑے تو کہندے نے سخت بولدا پیا ہے. یہ اسی نا لفظاں دا ترجمہ کرنے ہاں، لیکن پھر بھی اسی کہنے چلو کوئی نہیں، ہم بھی حضرت عطار کے مرید ہیں، ہم بول لیں گے، ٹینشن نہیں لینی. لیکن اصل بات یہ ہے جو دشمن ہوتا ہے نا اس کو دبا کے رکھنا، یہ تو قدرت کا بھی حکم ہے اور مصطفیٰ جان رحمت کا بھی ہے، اور یہ تو صحابہ کے تعامل سے بھی ثابت ہے. اور یہ ان الفاظ کے ساتھ ان کو یاد کیا گیا، یہ جو قرآن مجید میں نے آپ کو سنا ہے. یہ بات اس لیے بتا رہا ہوں منافق آ گئے. اب تھوڑا سا میں آپ کو ڈیٹیل میں لے کے جانا چاہتا ہوں، اجازت ہو تو لے جاؤں آپ حضرات کو. ادھر دیکھیں، پھر دور بدلا. وہ دور تھا جب نبی پاک کے دشمن پیدا ہوئے، ان کا نام کیا رکھا گیا؟ بولو 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 سارے فرنٹ سیٹوں والے، ان کا نام رکھا گیا منافق. اچھا پھر دور آیا، کچھ لوگوں نے صحابہ سے دشمنی شروع کر دی اور آل سے محبت کا نعرہ لگایا. اس وقت علماء نے ان کا نام رکھا رافضی. سمجھ آئی کہ یہ اپنے آپ پوزیشن بچانے کے لیے آل کا نام لیتے ہیں، لیکن صحابہ کے یہ دشمن ہیں. ان کی کتابیں تقریریں سب موجود ہیں، ان کا نام رافضی رکھا گیا. تو اب جو خرابی کرے گا اس کا نام تو رکھنا پڑے گا، جدا تو کرنا پڑے گا. پھر ایک دور آیا، لوگ اہل بیت کے مخالف ہو گئے اور صحابہ کو نام لے کر اپنی پوزیشن بچانے لگ پڑے. میں نوکر صحابہ دا. بھئی نوکر صحابہ دا تے ہیں، اہل بیت دی نوکری کہنے کرنی ہے؟ توجہ ہے نا. اچھا ان لوگوں کا نام کیا رکھا گیا؟ خارجی، کہ یہ وہ ہیں جو آل رسول کے دشمن ہیں. اچھا اب ان کے مقابلے میں تو کونا چاہ، کیونکہ رافضی بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، خارجی بھی مسلمان کہتا ہے، منافق بھی مسلمان کہتا ہے، اور مسلمان بھی مسلمان کہتا ہے. اب پتہ کون سا چلے کہ کیڑا مسلمان سچا ہے؟ اب میری بات کو سمجھنے کی، یہ اہل سنت کا لفظ کیوں آیا، کہاں سے آیا، یہ ڈیٹیل بتاؤں، پھر تمہیں فکر رضا تک لے کے جاؤں گا، پھر آپ سمجھے گے فکر رضا کیا ہے. اب جب یہ قومیں آ گئیں تو اس کے بعد کیا ہوا یاد رکھیں. پھر علماء مل کے بیٹھے. آپ امام ابو منصور ماتریدی کو پڑھ کے دیکھ لیں، ابو الحسن اشعری کو پڑھ کے دیکھ لیں، آپ امام اعظم کو پڑھ کے دیکھ لیں. انہوں نے پھر کہا کہ جو سچے مسلمان ہیں، جیسے ایک مسلمان ہے لیکن وہ صحابہ کے دشمن ہے. کون ہے وہ؟ جو صحابہ کے دشمن بنے وہ رافضی بن گئے. ایک اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، آل رسول کے دشمن بن گئے. وہ کون ہے؟ وہ خارجی بن گئے. ایک مسلمان کہتے ہیں نبی کی شانیں نہیں سن سکتے، وہ کون ہے؟ منافق بن گئے. اور ایک ان سب کو مانتا ہے، اس کا نام اگر صرف مسلمان رکھا جائے تو وہ تو یہ بھی کہتے ہیں کوئی ایسا نام ہو جو ممتاز کرے. تو فرمایا نبی پاک نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، سچے وہ ہیں جو میرے اور میرے صحابہ کے عقیدے پر ہوں. ما انا یہ ہے اہل سنہ، اور اصحابی جماعت صحابہ یہ ہے اہل سنہ والجماعہ. اس کا مطلب یہ نکلا کہ وہ عقیدے جو مصطفیٰ جان رحمت کے ہیں اور صحابہ اور اہل بیت کے ہیں، جو ان پر قائم رہے وہ سنی مسلمان ہوتا ہے. وہ اس جماعت کے عقیدوں کے ساتھ ہے جو جماعت میرے مصطفیٰ کی ہے. اس واسطے ان کو اہل السنہ والجماعہ، اہل السنہ ما انا علیہ ہے، اس کا ترجمہ ہے حضور کی سنت، اور اصحابی یہ جماعت صحابہ ہے اور جو ان سب کو ماننے والا. اور جماعت صحابہ کے بارے میں تو اللہ نے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، اگر تم نے ایمان ایسا رکھا جیسا صحابہ کا ہے پھر تمہارا ایمان قبول کیا جائے گا. آپ سمجھ آئیے آپ سبھی حضرات کو یہ اہل سنت کا لفظ کیوں آیا. اچھا پھر ایک دور آیا نا، پھر ایک دور آیا کہ جزاک اللہ اہل سنہ کہنے والوں میں یاد رکھیے پھر ایک دور ایسا آ گیا، کہلواتے سنی تھے لیکن کبھی میلاد پر اعتراض ہے، کبھی صلاۃ و سلام پر اعتراض ہے، کبھی نبی پاک علیہ السلام کے علم غیب پر اعتراض ہے، کبھی ختم نبوت پر اعتراض ہے. اب ان سنیوں میں جب یہ بیماری پیدا ہو گئی تو اب کیا کیا جائے؟ وہاں پر قلم اٹھایا بریلی میں بیٹھ کر امام احمد رضا نے.
اگر آپ کو سمجھ آئیے کہ میں ترتیب کہاں لے کے جا رہا ہوں تو پھر آپ کو سمجھنا ہوگا. امام احمد رضا خان نے جب قلم اٹھایا تو آپ نے پھر اس دین کے اوپر اہل سنت کے نام پر جو حملہ آور تھے ایک ایک کو واضح کیا. پہلے خط لکھے لیکن جب نہ مانے تو جو بنتا تھا فتویٰ وہ عرب و عجم کے علماء سے مل کر وہ فتویٰ دیا اور شبانہ روز محنت کر کے تقریباً 30 سے زائد جلدوں پر فتح رضویہ شریف دیکھ کر اس امت پر احسان فرمایا. اور یقین کریں نہ آپ نے علاقہ دیکھا اور نہ ہی لوگوں کی تعداد کو دیکھا. آپ نے دیکھا تو ماہ مدینہ کو دیکھا ہے, صحابہ کو دیکھا, اہل بیت کو دیکھا. اور یاد رکھیں وہ جو عقائد کی تشریحات میں لوگ بگاڑ پیدا کر رہے تھے اس کے اوپر سے ساری گرد ہٹا کے امت کو صحیح راستے پر جس نے گائیڈ لائن دی ہے اس کا نام امام احمد رضا ہے. اور جو ان کے عقیدے کی گائیڈ لائن ہے اس کو فکر رضا کہا جاتا ہے. تو اب ذرا کڑی ملائیں. فکر رضا کا یہ مطلب تھوڑے ہوا کہ یہ کوئی نیا مذہب ہے. فکر رضا کا مطلب یہ جیسے امام ابو منصور ماتوریدی نے کردار ادا کیا تھا, جیسے امام ابو الحسن اشعری نے کردار ادا کیا تھا, جیسے امام اعظم نے کردار ادا کیا تھا, اس بر صغیر کے خطے میں اگر ان تمام بد عقیدگیوں کا اور بد اعمالیوں کا اور بدعتوں کا اور خرافات کا اور مغلظات کا مقابلہ کیا, رد کیا اور احقاق حق کیا ہے تو اس شخصیت کا نام امام احمد رضا ہے. آپ کی ایک فکر وہ ایسی نہیں ہے جو 1400 سالہ علماء, مجددین, مفسرین اور شارحین اور صحابہ اور اہل بیت سے ٹکرائے, بلکہ ان کے عقائد کی تشریح کا نام فکر رضا ہے. ان کے عقائد کی تشریح کا نام کیا ہے؟ فکر رضا ہے. تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہ کوئی نیا عقیدہ ہے نا. اس کو میں آسان کروں اگر آپ سبحان اللہ فرمائیں تو. میرے پیر بھائیوں کی تعداد کثیر ہے لیکن کفل مدینہ چھوڑ کے ذرا بولے نا سبحان اللہ سارے پیار کے ساتھ. ادھر دیکھیے یہ فکر رضا کیا ہے, ذرا اس بات کو سمجھیے گا. اب میں ایک جملہ عرض کر رہا ہوں اللہ کر کے میں سمجھا پاؤں. 1400 سالہ, ادھر دیکھیں بھائی, 1400 سالہ صوفیاء, علماء, فقہا, فصحا, بلغا, مفسرین, شارحین, عاشقین, جتنے لوگ ہیں ان سب کی فکر کے امین کو امام احمد رضا کہا جاتا ہے. یہ ہے فکر رضا. اور میں اس لیے ادھر دیکھو لوگ کہتے ہیں میں ہاتھ کھڑا کر کے بات کر رہا ہوں. میں کہ میں دونوں ہاتھ کھڑے کر کے بات کر رہا ہوں اور سینہ چوڑا کر کے کر رہا ہوں. ہم چیلنج کرتے ہیں امام احمد رضا کی فکر کو کوئی ثابت کر دے. 1400 سالہ جتنے مجددین اور علماء آئے یا صحابہ اور اہل بیت, امام احمد رضا کی فکر اگر ان کے خلاف ہے کسی ایک مسئلے میں کوئی بندہ واضح کرے, اور اگر ان کے مطابق ہے تو امام احمد رضا تو اس امین, اس فکر کا امین ہے. پھر امام احمد رضا کے پیچھے کھڑا ہونا پڑے گا کہ انہوں نے کوئی نیا مذہب, نیا تخیل, نیا راستہ نہیں دیا. انہوں نے ابو بکر کا راستہ دیا ہے, انہوں نے حضرت عمر کا راستہ دیا ہے, انہوں نے حضرت عثمان اور ہمارے قبلہ دل کعبہ جاں مولا علی شیر خدا, مشکل کشا, داماد مصطفیٰ, زوج زہرا, تاجدار حلتا, مراد کل کفا رضی اللہ تعالی عنہ, جو آپ کے عقائد ہیں ان عقائد کی تشریح کر کے امت کے سامنے رکھی ہے. یہ ہے فکر رضا. یہ کیا ہے؟ فکر. اور میں نے کہا 1400 سالہ تشریحات میں کوئی ایک بندہ بتا دے کہ امام احمد رضا کی تشریح ان سے ٹکرا رہی ہے, کوئی ایک بندہ, اللہ کی رحمت سے یہ ثابت نہیں کیا جا سکتا. تو یہ میں نے کہا پہلے تو آپ کے ذہنوں سے یہ سوال نکالیں کہ فکر رضا کوئی نئی چیز ہے. اب اگر آپ سمجھ گئے کہ 1400 سالہ عقائد کی تشریح کا نام فکر رضا ہے, امام احمد رضا نے آسان کر کے لوگوں کے سامنے رکھا ہے, تو 1400 سال سے امت جن عقیدوں پر متفق ہے, اب میں نے نہیں آپ کو کہنا بولنا ہے, میں نے صرف آپ کو چیک کرنا ہے, بات سمجھے کہ نہیں. 1400 سالہ جو فکر پر قائم ہے تو پھر کیا یہ کہنا صحیح نہیں کہ ہماری احمد رضا پہ آنکھیں بند ہیں؟ میری جان اس کا یہ مطلب ہے. کیا ہو گیا ہے؟ ہاں بولیے 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 سارے حضرات. اب آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ میں جزاک اللہ. نہیں یہ نعرہ رہ گیا بیچ میں خود لگوا, تاجدار ختم نبوت. میں نے کہا پھر وہ بعد میں ہوتا ہے کلپ نہ کٹ جائے نا کہ تاجدار ختم نبوت نعرہ نہیں لگیا, کیونکہ اور تو کچھ لبنا نہیں, پھر ایسی چیزاں ہوتی ہیں نا. اللہ تعالیٰ ہمیں سنجیدگی عطا فرما دے. بیٹے آپ کو خاص مصروفیت میں بیٹھے ہیں, پلوان ادھر دیکھنا, آئیز کانٹیکٹ, آنکھیں چک پا,
नाराज ना हो आप, बड़ी देर से आप बैठे हैं। अल्लाह दे बंदे सानू तो वेखण वास्ते लोग तरसदे ने, जे आ ही गए हैं तो आखे चक पा ना सोने। बोलिए जरा, आप तो गाजी मुमताज के कुर में बैठे हैं ना, दीवाने बनो हजूर पाक के, हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह प्यार के साथ। हाँ, इस वास्ते आप तो फिक्र रजा के भी अमीन हैं और फिक्र गाजी मुमताज के भी अमीन हैं। समझ आ रही मेरी बात की? और ये तो हाजी गुलाम फरीद साहब का अल्लाह भला करे कि ऐसा खूबसूरत माहौल आपको फराहम करते हैं कि ये जितना भी गर्द गुबार पड़ जाए तो देखे ना, हफ्ते बाद, डेढ़ हफ्ते बाद, महीने बाद बंदा गाड़ी धुलवा के फ्रेश कर लेता है। तो और कुछ नहीं तो ऐसी महफिल करके हम भी तो अपने दिलों को फ्रेश कर ही सकते हैं ना। इस वास्ते फिक्र रजा को समझने की कोशिश की जाए कि फिक्र रजा कहते किसको है। अब समझ आई मेरे हजरात को, मेरे अहबाब को, कि फिक्र रजा के बारे में जो मुगालता है उसको दूर कीजिए। असल हकीकत यह है जो फकीर आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा है। लो जी, गाजी मुमताज कादरी साहब का नाम लिया, उनका शहजादा भी आ गया, हमारा भाई, अल्लाह आपको बरकत, अहलन व सहलन, मरहबा, खुश आमदीद। और जुमला यहां पर जो दीवाने टीएलपी के खड़े हैं और काम कर रहे हैं, अल्लाह आप सबको सलामतियां अता फरमाए माशाअल्लाह। सिक्योरिटी वाले नौजवान और यकीनन यहाँ के इदारे, थाने, पुलिस, कचहरी, सब लोगों ने ताउन किया, अल्लाह आप सबको भी जज़ाए बेहतरीन अता फरमाए। ये हजरत अत्तार के मुरीद हैं और ये पुरअमन लोग हैं, मोहब्बत वाले लोग हैं। आपने सिर्फ इनका साथ नहीं दिया, यकीन फरमाइए आपने लोगों के साथ भी भला किया है कि आज इतना खूबसूरत माहौल इनके सामने है और अहले सुन्नत का हकीकी चेहरा आपको नजर आ रहा है। तवज्जो है जी हजरात आपकी, ताकि मैं बात आपकी खिदमत में अर्ज करूं। फ्रंट सीटों वाले जरा तवज्जो कीजिएगा ताकि अगली बात मैं आपकी खिदमत में अर्ज कर सकूं। इधर देखिए, हजरत इमाम अहमद रजा खान अलैहि रहमतुर रहमान, आपकी फिक्र क्या है? 1400 साल तमाम उलमा, सूफिया, फुकहा, उलमा, फुसहा, बुलगा, मुफस्सिरीन, मुहद्दिसीन, शारहीन, उन सब की जो अकायदी फिक्री है, फरमाया उनके अमीन का नाम इमाम अहमद रजा है। कोई नया रास्ता नहीं है तो सामने लाया जाए, नहीं है तो इमाम अहमद रजा के पीछे खड़ा हुआ जाए। समझ आ रही मेरी बात की? ये पहली बात। दूसरी बात, और ये भी बड़ी तवज्जो तलब है, अगर फकीर आपकी खिदमत में अर्ज कर पाया, समझा पाया तो, और वो ये है, इमाम अहमद रजा की फिक्र के बड़े पहलू हैं। अगर आप इल्मी हवाले में देखें तो इमाम अहमद रजा की फिक्र कमाल है। आप अगर सियासी मैदान में देखें तो आपकी फिक्र कमाल है। आप तिजारत के मैदान में देखें, आप सहाफत के मैदान में देखें, आप अपनी मुआशरत के मैदान में देखें, आप अरब के एतबार से, अजम के एतबार से, अपने घर के एतबार से, यानी कोई एक पहलू इमाम अहमद रजा ने छोड़ा नहीं है जिस पर आपने रहनुमाई ना की हो कि नबी पाक की तालीमात और 1400 तालीमात, यहां पर 1400 साल तालीमात क्या कह रही हैं। इन तमाम जो तरजीहात हैं, इनको दीन मतीन की रोशनी में जो इमाम अहमद रजा ने समझाया है, इसी को तो फिक्र रजा कहा जाता है। मैं अब आपको 2-3 बातें सुना देता हूं ताकि आपको पता चले मैं कहना क्या चाहता हूं। इमाम अहमद रजा की फिक्र क्या है? इमाम अहमद रजा की फिक्र इल्म की दुनिया में यह है। इमाम अहमद रजा से पूछा गया, इल्म हासिल करने के बारे में आप क्या फरमाते हैं? सुनिए फिक्र रजा क्या है। आपने फरमाया, हदीस शरीफ में है कि इल्म को हासिल करना फर्ज है। तलबुल इल्म फरीदतुन अला कुल्लि मुस्लिम व मुस्लिमा, ये हदीस है। और इसकी शरह में इमाम अहमद रजा ने क्या फरमाया? आप फरमाते हैं, इसका मतलब यह है, फरमाया कि उतना इल्म हासिल करना जिसके साथ बंदा मजहब हक को समझकर सही मुसलमान बन सके, बस उतना इल्म। वो कहां लिखा है, किस किताब में, किसने क्या कहा, सवाल का आपके ऊपर जिम्मा नहीं है। ये उलमा का काम है। आपका काम है सही अदब वाला रास्ता समझकर मुसलमान बन जाए। नमाज, रोजा, वुजू, हज, ज़कात, ये मसाइल पता हूं, आप मुसलमान हैं, आपने अपनी जरूरत का इल्म सीख लिया। वाह इमाम अहमद रजा, पहली बात। दूसरी बात, फरमाया फिर जो जिस मैदान में जाएगा वो वहां का इल्म हासिल करना उस पर फर्ज हो जाएगा। अब ये है फिक्र रजा। फरमाया ताजिर है तो तिजारत का इल्म सीखना फर्ज है। समझ आ रही? अगर वो बंदा आलिम है, मुफ्ती है, तो इफ्ता का इल्म सीखना फर्ज है। अगर वो बंदा मुसल्ले पे खड़ा होकर इमाम बना है तो इमामत के मसाइल सीखना फर्ज है। अजीर है, इजारे का सीखना फर्ज है। हुक्मरान है तो हुक्मरानी के मसाइल सीखना फर्ज है। जो काम करता जाएगा वो मसाइल सीखना फर्ज होते जाएंगे। सारी चीजों को सीखना फर्ज है नहीं, मजहब हक और जरूरियात जिस पर हमने अमल करना है उनको समझ लिया तो फरमाया तुम कामिल मुसलमान बन जाओगे और अल्लाह की रहमत के साथ इखलास से अमल करते रहे तो अल्लाह तुम्हें नजात अता फरमा देगा। यह है फिक्र रजा, पहली बात। दूसरी बात, इसी फिक्र को दूसरे एंगल से देखिए। फरमाया ये जो इल्म है ये कैसा इल्म हासिल करना चाहिए? उसकी मुराद थी दुनियावी इल्म। इधर देखिए, इमाम अहमद रजा रहमतुल्लाह ताला अलैह आप फरमाने लगे, हर वो इल्म जो तुम्हें दीन से दूर कर दे सीखना हराम है। आवाज कमजोरों वाली आई है आप हजरात।
ہر وہ دنیاوی علم جو آپ کو دین سے دور کر دے سیکھنا حرام ہے. ایک بات. دوسری بات فرمایا ہر وہ علم جس کو آپ سیکھیں، مثال کے طور پہ سائنس ہے، فلسفہ ہے، اس کے اندر کوئی ایک گوشہ ایسا ہے، سارا نہیں، کوئی ایک گوشہ ایسا ہے جو ہمارے عقیدوں سے ٹکراتا ہے، فرمایا اس گوشے کا سیکھنا بھی حرام ہے، باقی جائز ہے. اب دیکھو امام احمد رضا کی فکر کتنی باریکی سے بات کر رہے ہیں، سمجھ آ رہی میری بات کی؟ اور صرف بات یہاں تک نہیں کی، فرمایا یہ جو علم ہوتا ہے اس کو حاصل دنیاوی علم بھی ہو تو فرمایا جو دین کے لیے معاون ثابت ہو، اس علم کو بندہ جب حاصل کر لیتا ہے فرمایا وہ دنیاوی علم سیکھنے پر بھی اللہ ثواب عطا فرما دیتا ہے. اب یہ ہے فکر رضا. آپ نے صرف یہ نہیں کہا دنیاوی علم، بعض لوگ کہتے ہیں دنیاوی علم بالکل حرام ناجائز ہے. او بھائی اس کی کوئی حدود و قیود ہوتی ہیں جو کہ ایک عالم اور مفتی کو بتانی چاہیے. اگر یہ تشریحات واضح کی ہیں تو وہ میرے امام احمد رضا نے واضح فرمائی ہیں. یہ ہے پہلی بات. اب دوسری بات سنیے. اعلیٰ حضرت صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ سے پوچھا گیا حضور یہ بتلائیں استاد کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ تو آپ نے بڑی پیاری بات کی. آپ نے فرمایا جو استاد کا بے ادب ہو جائے نا علم سے محروم ہو جاتا ہے اور علم کے فیض سے محروم ہو جاتا ہے اور علم کی برکت سے محروم ہو جاتا ہے. اس لیے استاد کا بندے کو گستاخ نہیں ہونا چاہیے. اور وہاں شرط بھی ایک ہے، سنیں گے تو عرض کروں. شرط کیا ہے؟ فرمایا شرط یہ ہے کہ استاد بے ادب اور گستاخ اور بد عقیدہ نہیں ہونا چاہیے. یہ کسی بھی وقت کسی کے ساتھ کچھ ہو سکتا ہے، بد دعا کیا کریں اللہ تعالی ہمارے عقیدوں کو سلامتی عطا فرما دے. سمجھ آ رہی میری بات کی؟ اب یہ تھی دوسری بات. اور اگلی بات جو کہی توجہ ہو تو سناؤں آپ حضرات کو. دیکھیے استاد کے بارے میں اعلیٰ حضرت صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرمایا یہ جو استاد ہوتا ہے اس کا ادب بھی ضروری ہے. جو ادب نہیں کرتا تو کبھی وہ علم کے فیضان کو حاصل کر سکتا نہیں. تو استاد کے ادب و آداب کو ملحوظ رکھنا یہ ضروری ہوتا ہے، لیکن اس کے لیے بھی عقیدہ شرط ہے. یہ ہے باریک بات. سمجھ آ رہی میری بات کی؟ اچھا یہ تھی دوسری بات جو کہ استاد کے حوالے سے، مدرس کے حوالے سے. اب تیسری بات بتلاؤں عالم کے حوالے سے. سمجھ آئی نا؟ عالم کے حوالے سے فکر رضا کیا ہے؟ آپ سے سوال ہوا سیدی اعلیٰ حضرت سے، فرمایا کہ کیا عالم بننے کے لیے سند لینا ضروری ہے؟ سارے حضرات غور فرمائیں. اعلیٰ حضرت صاحب رحمت اللہ علیہ جواب دینے لگے، فرمایا علم کے لیے تو سند کا ہونا بالکل ہی ضروری نہیں ہے. فرمایا ہاں علم حاصل کرنا ضروری ہے. اس کے دو طریقے ہیں. اب یہ سارے حضرات غور کریں، علم حاصل کرنے کے اعلیٰ حضرت نے کتنے طریقے لکھے ہیں اور یہ فکر رضا ہے. سنیے گا ذرا. فرمایا ایک یہ ہے کہ بندہ کسی مدرسے میں علماء صحیح العقائد کے پاس بیٹھ کر حاصل کرے، ایک یہ ذریعہ ہے. اور دوسرا یہ ہے بے شک کسی مدرسے کی کلاس میں نہ بیٹھے لیکن صحیح العقائد جید علماء کی مجلس میں بیٹھتا رہے اور علم کی نیت سے مسائل پوچھتا رہے تو فرمایا اللہ اسے بھی علم عطا فرما دیتا، وہ بھی عالم بن جاتا ہے. آج کل میں بہت سارے لوگ مدرسوں میں پڑھ رہے ہیں لیکن حضرت عطار کو اللہ نے یہ برکت دی ہے، مفتی وقار الدین صاحب کی خدمت میں بیٹھ کر 22 سالوں میں علم دین حاصل کیا ہے. تو اس واسطے الیاس قادری پر یہ ایک اللہ کا احسان ہے، اگرچہ مدرسے میں بیٹھ کے نہیں پڑھے لیکن علامہ مفتی وقار الدین جیسا خلیفہ ہے، اعلیٰ حضرت خلیفہ، وہ کہہ رہا ہے کہ 22 سال تک الیاس قادری میرے پاس آتے رہے، پڑھتے رہے اور فرمایا یہ علوم و فنون جانتے ہیں. یہ وقار الفتاویٰ کے اندر علوم سیکھنے کے بارے میں آپ نے لکھا. بلکہ اگر شارح بخاری کو پڑھا جائے، سمجھ آ رہی میری بات کو؟ آپ فرماتے ہیں الیاس قادری اس بندے کا نام ہے جو ذہین ہے، جو فطین ہے اور جو قوی الحافظہ ہے، مسائل دینیا پر گہری نظر رکھتا ہے. اور انہوں نے ایک جملہ لکھا ہے، اس جملے دی چاس لو گے تے اگے ٹران گے تاکہ پتہ چلے. کہتے ہیں آج کل کے مفتی کہلوانے والے الیاس قادری کا عشر عشیر بھی نہیں ہے، اللہ نے الیاس قادری کو ایسا علم عطا فرمایا ہوا ہے. یہ ہے فکر رضا کہ مدرسے میں بیٹھ کر ہی پڑھنا ضروری نہیں. دو چیزیں اعلیٰ حضرت نے دی ہیں. فرمایا ایک استاد کے پاس بیٹھ کے پڑھا جائے مدرسے میں، کلاسوں میں، ایک یہ ذریعہ، اور ایک علماء کی محفل میں صحبت میں بیٹھ کے. اور یہی صحبت ہی تو تھی جو نبی پاک نے اصحاب صفہ سے شروع کی تھی. یہی تو تھی صوفیہ. یہ 11ویں شریف کیا ہے؟ یہ اسی صحبت کا اثر ہے کہ اگر تم کتابیں نہیں پڑھ سکتے اس محفل کو اٹینڈ کرتے رہو تم دین کے سمجھدار عالم بن جاؤ گے. اور سیدی امیر اہل سنت کے مدنی مذاکرے کو سن لیا جائے، پتہ چل جائے گا اللہ نے کیسا علم عطا فرمایا ہے. تو میں بات یہ کر رہا ہوں چونکہ جس کا کھاؤں اس کے گیت نہ گاؤں،
یہ تو نہیں ہو سکتا جس کا کھاؤں اسی کے گیت گاؤں. تو میں نے اس لیے بتلایا کہ ہو سکتا ہے یہ مغالطہ لوگوں کے ذہنوں میں آ جائے تو اس کو آپ دور کریں. علم اچھا مزے کی بات یہ ہے سیدی اعلیٰ حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ فتاوی رضیہ شریف میں آپ سے پوچھا گیا, اب سنا دوں مفہوماً و مختصراً تاکہ اگلی بات بھی حل ہو جائے. اعلیٰ حضرت سے پوچھا گیا کہ ایک بندہ ہے, میں مفہوماً سنا رہا ہوں, ہمارے علاقے میں ہے, وہ بظاہر کتابیں نہیں پڑھا ہوا, کسی مدرسے میں نہیں پڑھا, بالکل نہیں بیٹھا, لیکن جب بھی کوئی مسئلہ پوچھو تو مسئلہ صحیح بتا دیتا ہے, تو کیا کریں, اس سے مسئلہ پوچھ لیا کریں. تو اعلیٰ حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا مدرسے میں پڑھنا ضروری تو نہیں ہے نا, اگر وہ کسی صحیح العقیدہ سنی عالم کے پاس بیٹھ کے اس درجے کا اس کا حافظہ ہے اور وہ سمجھ بوجھ رکھتا ہے, تو فرمایا کئی ایسے ہوتے ہیں جو مصلی پر کھڑے ہونے والے ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ یہاں مسئلہ کیا ہے, اور جو علماء کے پاس بیٹھنے والا ہوتا ہے اس کو ساری بات کا پتہ ہوتا ہے. تو فرمایا اس صورت میں یہ نہ کہا جائے کہ مدرسے میں پڑھے گا تو تب ہم عالم مانیں گے, اس کو اگر علماء کے پاس بیٹھ کر یہ دین کی سمجھ آ گئی ہے تو اس کو بھی عالم کہنا پڑے گا. یہ اعلیٰ حضرت صاحب رحمۃ اللہ نے لکھا ہے اس بات کو. اور پھر الیاس قادری جیسا بندہ جس نے پوری دنیا میں علم کے مدرسے قائم کیے, تو یار اعتراض بنتا نہیں ہے, ہمیں سمجھنا چاہیے یہ ہے فکر رضا. آپ تھک تو نہیں گئے ہیں, سمجھ آ رہی ہے؟ تو اس واسطے علماء کے پاس بیٹھا کریں, مدنی مذاکرے سنا کریں, یہ بیٹھ کر بھی آپ کو انشاءاللہ عقیدے کا علم ہو جائے گا, آپ یہ خرافات اور بدعات سے بچ جائیں گے, اللہ کی رحمت سے آپ بھی عالم بن جائیں گے, ٹینشن لینے دی لوڑ نہیں. سمجھ آ رہی میری بات کی؟ اب آ جائیے ذرا اگلی بات بھی کہوں, اگر آپ تھکے نہیں ہیں تو فکر رضا پر بات ہو رہی ہے کہ فکر رضا کیا ہے. اعلیٰ حضرت صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ آپ سے پوچھا گیا, اور یہ آپ نے باقاعدہ طور پر اپنی فکر کا ایک بہت بڑا نقطہ ہے جو امت کے سامنے رکھا ہے. توجہ ہو تو سناؤں آپ سبھی حضرات کو, سب بھائیوں کو, سب دوستوں کو, ادھر دیکھیے. وہ یہ ہے, آپ سے پوچھا گیا کہ ہم ترقی کیسے کر سکتے ہیں, اسلام ترقی کیسے کر سکتا ہے, یعنی اس کا لب لباب یہ. اعلیٰ حضرت صاحب رحمت اللہ علیہ نے وہاں پر جو بات ارشاد فرمائی, کاش کہ میں سمجھا پایا. 3 باتیں ادھر دیکھیں. سب سے پہلے فرمایا پہلا نقطہ ہے علماء کا اتفاق. سمجھ آ رہی میری بات کی؟ اور اس کے بعد آپ نے فرمایا اپنی طاقت و حیثیت کے مطابق تحمل شاق بالطاق, اپنی طاقت کے مطابق جتنی بھی ضروریات دین پھیلانے کے لیے, دین پھیلانے مشکلات ہوں, ان کو برداشت کر کے کوشش کرنا کہ دین کسی نہ کسی طرح پھیل جائے. پہلی بات ہے علماء متفق ہو جائیں, اور دوسری بات ہے کہ اپنی کوشش کو صرف کرنا چاہیے, ٹائم نکالنا چاہیے دین کے لیے, جتنی طاقت حیثیت جس دائرے میں آپ کام کر سکتے ہیں, جس شعبے میں آپ کام کریں. اور تیسری بات سیدی اعلیٰ حضرت صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں وہ ہے امراء کا انفاق. جو امیر بندے ہیں, صاحب ثروت و حیثیت ہیں, وہ اپنا پیسہ دین کے لیے خرچ کریں. فرمایا یہ 3 باتوں پہ عمل ہو جائے, عقیدے کا کام بھی ہوتا رہے گا اور دین کا کام بھی ہوتا رہے گا, بدعات بھی ختم ہوتی رہیں گی اور حضور کی سنت کا جھنڈا بھی بلند ہوتا رہے گا. اب آپ کہیں گے بظاہر تو یہ 3 باتیں ہیں, تو اس میں کیا مسئلہ اعلیٰ حضرت نے بیان کیا؟ آپ ذرا غور سے سنیے. پہلی بات جو سیدی اعلیٰ حضرت صاحب رحمت اللہ علیہ نے, علماء کا اتفاق. علماء جب آپس میں اختلافات کا شکار ہو جائیں, اور اختلاف کا شکار کیوں ہوتے ہیں, میں نے جو تجربہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ عدم رابطہ کی وجہ سے. آپ کے علم میں ہوگا, کئیوں نے تصاویر دیکھی ہوں گی, میں صبح 8 بجے ہی پہنچا ہوں یہاں پر نا. رات ہماری اتحاد اہل سنت کے حوالے سے فیصل آباد میں دوسری میٹنگ تھی, پہلی داتا کے قدموں میں لاہور میں تھی. علماء مل بیٹھے ہیں اور اس ٹیم کا فقیر حصہ ہے, الحمدللہ علی احسانہ. تو علماء اہل سنت کو اکٹھا کیا جا رہا ہے, جو آپ کی بھی آواز ہے, ہماری بھی آواز ہے, اور یہی وجہ ہے میں آج یہ پیغام دے رہا ہوں, میرے اس پیغام کو بالکل شیئر کیا جائے. پہلی بات یہ طے پائی, تمام تنظیمیں, تحریکیں, ان کے بڑوں کی عزت کی جائے, اور ان تنظیموں سے متعلقہ احباب و افراد جو مرکزی ہیں وہ کبھی بھی دوسرے کے خلاف نہ بولیں, اور اگر کسی کو کسی عالم سے کوئی اختلاف ہے تو ایک ٹیم بنا دی گئی, ان کے ذریعے سے پیغام پہنچائے, نہ کہ وہ ویڈیو کلپ بنا کر چند بندوں کو راضی کرے اور پھر ایک اختلاف کی اور جناب آپس میں منافرت کی اور ملک میں آگ لگنے کی فضا پیدا ہو. اس کو ختم کیا جائے. اور چوتھے نمبر پر جتنے لوگ ایسے ہیں جن پر کوئی سوال و جواب ہے, وداؤٹ کیمرہ ان سے ملاقات کی جائے. 10 رکنی ٹیم ہے تو وہ اپنے تحفظات رکھے اور محبت کے ساتھ ان کے تحفظات کو حل کیا جائے. اور یہ جو ایک کہا جاتا ہے کہ اہل سنت سے نکالنے کا دروازہ ہے, واپس لانے کا نہیں ہے, الحمدللہ وہ علماء نے کھول دیا ہے. اب جو جا چکے ہیں وہ واپس آ سکتے ہیں.
اور بڑی محبت عزت اور احترام سے لایا جائے گا. اور خدا کے لیے ملک میں انارکی مت پھیلائی جائے. آپ نے دیکھا ہوگا یہ 3 ماہ ہو گئے اس پر ہمیں ورک کرتے ہوئے, اور یقین فرمائیے اللہ کی رضا کے لیے میں کہہ رہا ہوں, ہم نے بھی بالکل اس مشن کا ساتھ دینے کا پورا عہد کیا ہے, اور مرکزی باڈی کے اندر علماء نے اس فقیر حقیر کا انتخاب کیا ہے, اور میری بھی ذمہ داری ہے کہ میں شعوری مہم کا حصہ بنوں اور مرکزی باڈی کا بھی حصہ ہوں, اور یہ پیغام پہنچاؤں تمام علماء مشائخ جتنے جس لیول کے اختلافات ہیں, خدا کے لیے ویڈیو کلپ بند کریں, کومنٹ دینا بند کریں, اور جتنے فیس بک پر بھوکے لوگ بیٹھے ہیں ویورشپ کے لیے, ان لوگوں کو چاہیے اپنی ویڈیوز بند کریں. علماء کی ٹیم آپ تک آئے گی, خدارا اپنے حال پر بھی مہربانی کریں اور اہل سنت کے حال پر بھی مہربانی کریں اور ملک کے حال پر بھی مہربانی کریں. کیا آپ متفق ہیں سارے حضرات اس بات پر؟ اور پھر اگلی بات, یقین کریں 5 دارالافتاء پر مشتمل ایک کمیٹی بنائی گئی. کسی بھی دوست پر, عالم پر, نقیب پر, نعت خان پر کسی کو اگر کسی قسم کا اعتراض ہوگا کہ اے گالے نے غلط کی تھی ہے, تو بیٹھ کے فتویٰ نہیں جاڑ دے گا نسبی ہو گئے, خرجی ہو گئے, بغض اہل بیت ہے, فلانا ہے. نہیں 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 نہیں, 5 دارالافتاء سے فتویٰ لے کر اس کے بعد کمیٹی اعلان کرے گی کہ اس بندے کا قصور ہے تو اس کو کیا کرنا چاہیے, اور نہیں ہے تو جس نے شرارت کی ہے اسے کیا کرنا چاہیے. انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں آپ حضرات؟ آپ بتائیں اس طرح اختلاف ختم ہوگا کہ نہیں ہوگا, مجھے بتلائیں سارے حضرات. تو یہ طریقہ کار میں کہ خیبر سے لے کر کراچی تک کے جملہ اہل سنت کی صحیح العقائد تنظیمیں اور جملہ اہل سنت کے وہ احباب جو کہ درد دل رکھتے ہیں, ادھر دیکھیں, کسی بھی ادارے سے ہوں, کسی بھی تنظیم سے ہوں, کسی بھی شہر سے ہوں, کسی بھی آستانے سے ہوں, کسی بھی مشرب سے ہوں, بلا تفریق اہل سنت کے نام پر ہم ان کے پاس جائیں گے اور انہیں بلائیں گے, ان کی بات سنیں گے, اپنی سنائیں گے اور مسئلہ سمجھائیں گے, اور بزرگ اور کبار علماء آپ ساتھ دیکھیں گے. اور میں یہ دیکھ رہا ہوں وہ وقت دور نہیں ہے, اگر ہم سب اس کا عہد کر لیں تو اہل سنت کا اتحاد بھی ہو سکتا ہے اور اہل سنت سے ہر قسم کے خرافات بھی دور ہو سکتی ہیں. کیا آپ بھی اس مشن میں ہمارا ساتھ دیں گے؟ حق بنتا ہے یہ آپ کا جو یہ کلپ کٹے تو آپ اس کو خوب سوشل میڈیا پہ وائرل کریں. اور دیکھیں جواب ہم بھی دے سکتے ہیں, اور الحمدللہ ہماری آواز میں جو دم ہے وہ بھی آپ جانتے ہیں, اور ہم کس لیول کی پکڑ کرتے ہیں وہ بھی آپ جانتے ہیں. لیکن ہم نے علماء اہل سنت کو یقین دہانی کرائی ہے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں, آخری حد تک ہر بندے کو سمجھانے کی کوشش کریں گے, اور اس کے بعد بھی ہم نہیں بولیں گے. ہماری وہ جو علماء مشائخ کی 10 رکنی کمیٹی ہوگی وہ فیصلہ جاری کرے گی, اس کے مطابق پھر سارا ملک بولے گا. میری دعا ہے اللہ تعالیٰ اس مشن پر ہم سب کو کامیابیاں عطا فرما دے. اور یاد رکھیں اس میں کسی کو بھی نظر انداز نہیں کیا جائے گا, یہ بات بھی ساتھ ہے. ہاں پورا سمجھانے کی کوشش کی جائے گی. اگر وہ ریڈ لائن کراس کر گیا ہے تو پھر تو اس کے اپنے نصیب, اور اگر واپس آ جائے گا تو یہ جو کہا جاتا ہے اہل سنت سے نکالنے کا دروازہ آپ نے کھولا ہوا ہے, واپس نہیں لے کے آتے, تو بھائی جان واپسی کا دروازہ بھی ہم نے بنا لیا ہے. آپ مہربانی فرمائیں واپس تشریف لائیں, اور اس میں یہ بھی نہیں ہوگا کہ اتھوں توبہ کرتے اتھوں کرتے ہیں. صرف یہ ہم نے جو طے کیا ہے اللہ کی رضا کے لیے یہ کہا جائے کہ جو کچھ پیچھے ہو گیا میں غیر مشروط طور پر ہر چیز سے اعلان برات کرتا ہوں, اور آئندہ سے جو بھی اہل سنت کے عقائد و نظریات ہیں, بالخصوص مجدد پاک, محقق پاک, اعلی حضرت پاک, تاجدار گولڑا پاک, ان کی تشریحات عقیدہ پر میں قائم رہوں گا. اللہ, یہی توبہ, یہی رجوع اور یہی اہل سنت کے لیے دروازہ ہے. کیا بات ہے, آپ کے چہرے میں خوشی دیکھ رہا ہوں, آپ بتائیں خوشی ہوئی کہ نہیں؟ آپ سارے مجھے حضرات بتائیں. تو یہ پیغام پہنچانا آپ سب کے لیے ضروری ہے, اور آپ اس کو آگے شیئر بھی کر سکتے ہیں, اور علماء جو مشورہ دیتے رہیں گے وہ بھی آپ تک آتا رہے گا, اور جہاں جہاں تعاون کی ضرورت ہوگی امید ہے آپ تعاون بھی فرماتے رہیں گے. یہ پہلی بات, علماء کا اتفاق ضروری ہے. توجہ ہے جی حضرات, ادھر میری طرف دیکھ سکتے ہیں تھوڑا سا, مہربانی ہو جائے تو. اگر دوسری بات اب سنیے ذرا, علماء کے اندر جو اتفاق نہیں ہے اس میں ایک مسئلہ عدم رابطہ کا بھی ہے. تو ہم نے رابطہ کمیٹی بھی بنائی ہے کہ جو بالکل رابطے کرے گی, اور رابطہ کرنے کے بعد آپس میں بیٹھیں گے تاکہ یہ تلخیاں کم ہو سکیں اور ایک محبت کی فضا پیدا ہو. اور یہ جو دھڑے بازیاں تقسیم ہو گیا, فلانا گروپ ہے, فلانا گروپ ہے, فلانا گروپ ہے, انشاءاللہ ان کے اوپر ایک ہی ٹیگ لگے گا کہ یہ مدینے والے کا گروپ ہے. سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ اور یہ فکر رضا پر, جس کو فکر اہل سنت کہتے ہیں, 1400 سالہ عقیدوں کی تشریحات کے امین, یہ سارے ایک جگہ پہ اللہ کی رحمت سے جمع ہو جائیں گے. اور جو نہیں ہوگا پھر آپ دیکھیں گے اس کے ساتھ ہوتا کہ ویسے جو ہٹا ہے نا پتہ انہوں لگ گیا ہے.
یہ میں آپ کو صحیح کہہ رہا ہوں، لیکن ہم نہیں چاہتے کہ زیادہ نقصان ہو، واپس آنا چاہیے، غلطیاں بندوں سے ہو، میں بھی کر سکتا ہوں، کوئی اور بھی کر سکتا ہے. یہ تھی پہلی بات. اب دوسری بات جو سیدی اعلیٰ حضرت صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے لکھی، وہ بھی بڑے کمال کی بات ہے، اور اس بات کو سمجھنا بھی ہمارے لیے از حد ضروری ہے. اور وہ بات کیا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر. یہ میں عرض کر رہا تھا فکر رضا، اور دیکھیں وہاں پر کیا حسین ماحول بنا کہ اعلیٰ حضرت کی فکر کا ایک اور شہزادہ جن کو پوری دنیا بڑی عزت اور احترام کی نگاہ سے دیکھتی ہے، ان کی جو خدمات دینیاں ہیں ان کو پوری دنیا میں سراہا جاتا ہے. اور ہمیں خوشی ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمارے اس خوبصورت شہزادے کی صورت کے اندر ایک ایسا پھول عطا کیا ہے کہ جن کی تعلیمات میں جہاں پر اعمال کی اصلاح چھلکتی ہے، وہاں پر عقیدے کی خوشبو وہ پوری دنیا کے اندر مہکتی ہوئی اور سونگی جانے والی خوشبو سمجھی جاتی ہے. اور یہ بڑی بات ہوتی ہے، بسا اوقات اصلاح کی بات کی جائے تو کچھ باتیں نہیں کی جاتی، اور اس میں بھی حکمت ہوتی ہے، میں یہ سمجھتا ہوں. لیکن حضرت پیر صاحب قبلہ، میرے برادر اکبر، میرے نہایت مخلص بلکہ اخلص بھائی اور دوست حضرت علامہ مولانا پیر محمد اجمل رضا صاحب قادری دامت برکاتہم العالیہ، آپ کا یہ ترہ امتیاز ہے کہ آپ ہر اعتبار سے بڑے آسان انداز میں بات فرما جاتے ہیں اور لوگوں کے دلوں میں بھی اترتی ہے. میں اس بات کی تشریح کرنا چاہتا تھا، لیکن آخری بات میرا خیال ہے کہ وہ 1 سے 2 منٹ میں ختم کروں گا تاکہ بات مکمل ہو جائے، اور اس کے بعد حضرت پیر صاحب آپ خطاب لاجواب فرمائیں گے. اعلیٰ حضرت صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے جو فارمولہ دیا ہے، پہلا ہے علماء کا اتفاق، اور اس پر میں کلام کر رہا تھا، اور رات میٹنگ تھی اور اس کے اندر حضرت پیر صاحب کی بھی تائید و محبت شامل تھی، الحمدللہ علی احسانہ، اور بڑی روح افزا تھی، اور اس کی میں نے کچھ کاروائی اور اس پہ ہونے والے عزم و ارادے آپ کے سامنے رکھے. انشاءاللہ ان پہ عمل ہوگا اور خیر و برکت آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے. دوسرا اعلیٰ حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ نے ارشاد فرمایا تحمل شاق بالطاق، فرمایا اپنی طاقت کے مطابق کچھ نہ کچھ چیزوں کو برداشت کر کے دین کو پھیلایا جائے. تاجر اپنی حیثیت کے مطابق برداشت کریں، یونیورسٹیوں والے اپنی حیثیت کے مطابق، ہمارے جو علاقائی لوگ ہوتے ہیں وہ اپنی حیثیت کے یعنی کوئی جگہ دے دے، کوئی اینٹیں دے دے، کوئی پیسہ دے دے، کوئی بجلی کا بل دے دے، کوئی کتابیں خرید کے دے دے، جو جو حصہ ملا سکتا ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ عالم اگر اپنی تقریر کے ذریعے، مبلغ اپنے بیان کے ذریعے، تو یہ مطلب ہے کہ وہ اپنی حیثیت کے مطابق دین کے لیے ضرور کام کرے. یہ دوسری بات. تیسری اور آخری بات فرمایا کہ امراء کا انفاق، اس میں ہے تو بڑی تفصیل کہ جتنے امراء ہیں ان کا پیسہ دین پہ خرچ ہونا چاہیے. ویسے اعلیٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ نے پھر اس کی تشریح بیان فرمائی، مدارس قائم کیے جائیں، علماء کی ایک کمیٹی بنائی جائے جو کتابیں لکھے، جو طلباء لائق ہوں ان کے وظیفے قائم کیے جائیں اور ان کے ذریعے سے صحافت کا کام لیا جائے. فرمایا کہ آپ عدالتوں کچہریوں میں جانے سے بہتر ہے اپنے گاؤں سطح پر ایک کمیٹی تیار کر دیں کہ وہ فیصلے وہاں کرے، ورنہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں آپ کئی سالوں تک خجل ہوتے رہیں گے، پیسہ بھی برباد ہوگا، دشمنی بھی بڑھے گی، بنے گا بھی کچھ نہیں. دین کے نام پر اگر آپ اکٹھے ہو گئے تو آپ کی محبت بھی بڑھ جائے گی، آپ کے مسئلے بھی حل ہو جائیں گے. یہ ہے فکر رضا، یہاں تک امام احمد رضا کی نظر ہے. سمجھ آ رہی ہے حضرات؟ اور اسی طرح امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن آپ نے فرمایا امراء کو چاہیے دین پر پیسہ خرچ کریں. لیکن کئی ایک لوگوں کا پیسہ ہے وہ جا رہا ہے قوالیوں پر، قوالوں پر اور بھنگڑوں پر، اور کئی ایسے صاحبزدگان ہم دیکھ رہے ہیں جو سامنے بیٹھے ہیں اور لوگ بھنگڑے ڈالے. خدارا شریعت کا قتل مت کیجئے، یہ بدعات و خرافات ان کو پروموٹ مت کیجئے، اپنے بزرگوں کو پڑھیے، اور جو فکر 1400 سالہ ہے جس کا امین امام احمد رضا ہے اس فکر رضا پہ آ جائیے اور دین متین کو سمجھنے کی کوشش فرمائیے. اپنے پیسے کو برباد مت کیجئے. اور پھر یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں غیر سنجیدہ، غیر معیاری کلام پڑھنے والے نوکبا اور نعت خان حضرات، دیکھیں یہ اگر صحیح کلام پڑھیں تو سبحان اللہ عشق رسول بیدار ہوتا ہے، ورنہ یقین فرمایا آپ بہتر سمجھتے ہیں کہ وہ ایک کیسا کام کر جاتے ہیں کہ بعد میں جواب علماء کو دینا پڑتا ہے. ان کے اوپر پھر پیسہ پھینکنا اور پھر سروں اور طرزوں کے نام پر ہمارے ساتھ کیا کھلواڑ ہو رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے. امام احمد رضا فرماتے امراء کا پیسہ دین کے لیے. اس کی ایک مثال حضرت پیر صاحب کا ادارہ بھی ہے. سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟
آپ اصلاح معاشرہ کے پلیٹ فارم پہ کام کر رہے ہیں، لیکن آپ گکھڑ منڈی میں چل کے دیکھیں کیسا خوبصورت دینی محل تیار کیا ہے آپ نے. اللہ تعالیٰ اس میں برکت عطا فرمائے اور یہ سلسلہ پورے ملک نہیں پوری دنیا میں پھیلے. اور اسی طرح دعوت اسلامی کا نیٹ ورک آپ دیکھ لیں، اسی طرح باقی علماء مشائخ جو کام کرے ان کا ساتھ دے اور یہ کام آگے بڑھائیں. اعلیٰ حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے سوال ہوا کہ ایک عورت ہے وہ 1.5 من چاول بناتی ہے 11ویں شریف پر، لیکن قریب ایک مدرسہ ہے، اگر وہ وہاں خدمت کر دے تو کیا حضور غوث پاک کو ثواب پہنچ جائے گا؟ یہ سوال ہوا. اب اس کا جواب میں اپنے لفظوں میں دے رہا ہوں. فرمایا صرف 11ویں کا ثواب نہیں پہنچے گا، محبت سے فرمایا 1400 من کا ثواب پہنچ جائے گا. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے ہمیں اپنے اداروں کو پروموٹ کرنا چاہیے، اور یہی فکر امام محمد رضا میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے. اور یہ میں ایک سطر میں بات سمیٹوں، یقین فرمائیے ہمیں ابھی تو میں نے عقائد کا باب کھولنا تھا، لیکن وہ جو اشعار میں ہمارے سیال کوٹ کا شہزادہ پڑ گیا نا، انہیں کافی ذرا کام کر چڑھیا تھوڑا. سمجھ آ رہی میری بات کی؟ تو میں آپ کو یہ کہوں گا کہ آپ صحابہ اور اہل بیت کے معاملے میں، بالخصوص ان کی عزت اور احترام کے معاملے میں خدا کے لیے اپنے آپ کو سنبھال کے رکھیں اور علماء اور سنجیدہ علماء کے پیچھے چلیں. اللہ کریم ہم سب کی حاضری قبول فرمائے.